वेलकम बैक टू शो। निम्रा का और तमाम खवातीन का ये फेवरेट सेगमेंट आ चुका है जो स्किन के मसाइल हैं, जिल्द के मसाइल हैं। बल्कि कॉल्स का भी अनाउंस कर देते हैं। कॉल्स का भी अनाउंस कर देते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, उसका नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा और स्किन के मसले को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो जिल्द का मसला है ये बड़ा और मरकज़ी मसला है और जब वो सेहतमंद हो तो हम इस पर कुछ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते। सेहतमंद और चमकदार जिल्द देखिए ना, आपका सब्जेक्ट है तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका इदराक सिर्फ बैरूनी जिल्द की देखभाल के तरीकों का नतीजा नहीं है। कुदरत ने इंसान की जिल्द को नरम और नाजुक और बहुत हसास बनाया है। खूबसूरत नज़र आने के लिए सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारी जिल्द की परवरिश में अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल ऐसे ये डाइट का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर अर्मिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डाइट का क्या रोल है और फिर जो प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, पर्टिकुलरली मेकअप या स्किन केयर के डिफरेंट ब्रांड्स हमारे पास आ चुके हैं मार्केट में, हम उन पर कितनी हद तक किस हद तक रिलाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए डॉक्टर अर्मिला के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा सबसे पहले यही बताइएगा जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड देन ऑल्सो एक तो हम चले बुरी ग़िज़ा खा ही रहे हैं आजकल, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर डूइंग दिस स्किन केयर, सो कॉल्ड स्किन केयर, जिसमें हम बहुत गंदे किस्म के प्रोडक्ट्स भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक जी, जो आप खाते हैं वही आपकी सेहत का ज़ाहिरी बात है सबब बनता है। और स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, लोग इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मेरे ख्याल में जो सेहत का ख्याल रखा जाता है ना, जो कॉमनली जो बिलीव्स हैं वो ये है कि जी दिल आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो, हार्ट रेट आपका बिल्कुल ठीक हो, हार्ट की सेहत सही हो, डायबिटीज़ के बारे में बड़ी बात होती है, लेकिन हम लोग स्किन को इग्नोर और टोटली निगलेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू आउट। तो बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन और जो कवरिंग ऑर्गन है आपका वो स्किन ही है। और एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सिवियर हो जाते हैं, ठीक करना मुश्किल हो जाता है। डाइटिंग जब लोग करते हैं और सही खुराक नहीं ले रहे होते, जो कि आजकल बहुत आपने देखा कॉमनली डाइटिंग वगैरह लोग कर रहे होते हैं, सबसे पहले जो चीज़ अफेक्ट होती है आपकी जिल्द अफेक्ट होती है, आपके बाल और आपके नेल्स अफेक्ट होते हैं। और लोग हमारे पास आते हैं कि जी एकदम से झुर्रियाँ आ गई हैं, एकदम से जो है वो बाल झड़ने लग गए हैं, नेल्स हमारे ब्रिटल हो गए, टूटने लग गए। तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट मसला पाकिस्तान का, प्रोटीन डेफिशिएंसी ख़ास तौर पे ख़वातीन में प्रोटीन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा मसला। और बिसाइड्स दैट बायोटिन, जिंक, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और लोग कहते हैं हमें बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लेने हैं, बहुत महंगे हम लोगों ने सप्लीमेंट्स खाने। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे सप्लीमेंट्स लें या बहुत महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें। जो आपकी नॉर्मल फूड है, जो आपकी नॉर्मल जो खुराक की चीज़ें, उसमें से भी ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह से मछली है, गोश्त, अंडा, दूध, जो सब्जियां हैं, मौसमी जो सब्जियां फल हैं, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके आपको ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग डाइट कर रहे हैं, प्रोटीन को कट डाउन ना करें। एग्जैक्टली ये डाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इतना गलत हो चुका है डॉक्टर साहिबा कि हम लोग भाई थोड़ा सा हमारा वजन बढ़ता है और डाइट के नाम पे हमने अपनी सेहत की तबाही मचाना शुरू कर देनी होती है। हम लोगों ने सब कुछ खाना पीना ही छोड़ देना। बिल्कुल, वो टोटली इवन हर एक ऑर्गन वीक 500 कैलोरीज और 600 कैलोरीज वाली डाइट पे चले जाते हैं, तो बेसिकली बॉडी जो है वो डेफिसिट में चले जाते हैं। और बॉडी को ये पता है कि अब इतना स्टारवेशन होने लग गई है कि हमने बालों को या स्किन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर फोकस होता है और बाल भी झड़ने लग जाते हैं, नेल्स भी ब्रिटल होके टूटने लग जाते हैं। अच्छा, ये आपके नेल्स या आपके बाल कितना बड़ा सिग्नल आपको दे रहे होते हैं, दे काइंड ऑफ स्पीक and they tell you कि भाईजान यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसको फिक्स कर लो। बेसिकली वार्निंग साइंस आते हैं आपके पास कि आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हैं या आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्टारवेशन में चली गई है या न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो सबसे पहले खवातीन में भी आपने देखा होगा जो आयरन डेफिशिएंसी वाली खवातीन होती है, बहुत ज़्यादा मेलाज़मा हो जाता है, चेहरे पे छाइयाँ आने लग जाती हैं। इसी तरह विटामिन डी डेफिशिएंसी जो मैंने कॉमनली देखी है अपनी क्लिनिक पे, मेरे ख्याल में जितनी भी खवातीन का मैंने रैंडमली भी अगर कभी विटामिन डी चेक करवाया है तो हमेशा लो आता है। 90% ऑफ द टाइम्स विटामिन डी हालांकि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होता है और हाईली ये चांस होता है कि वो इनसफिशिएंसी वाली रेंज में। हाँ, लेकिन उसका सोर्स भी अलग है, इतना इजी आप फौरन धूप में जाएं और आप विटामिन डी के बड़ी हद तक आप इसको अटेन कर सकते हैं। इस हवाले से भी डॉक्टर बताइएगा कि कोई अगर डाइट प्रॉपर करना चाहता है तो वो तो मतलब न्यूट्रिशन के पास जाता है जी, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी आना चाहिए। देखिए जी, न्यूट्रिशनिस्ट का बेशक एक बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली वो आपको बताते हैं कि आपकी कैलोरी काउंट कितनी है, आपने कैसे अपना वेट आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना है। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप उस वक्त जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम स्किन पे आ जाता है। ऑफ कोर्स आप वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं जाते, लेकिन वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ बहुत हाई राइज के ऊपर है, बहुत ज़्यादा हमारी प्रेवलेंस है डायबिटीज़ की। दूसरी चीज़ ओबेसिटी,
ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اور اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں, یہ جینیٹیکلی آپ پری ڈسپوزڈ ہیں. ہماری جو سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہیں ٹورڈز ڈائبٹیز اینڈ ٹورڈز گیننگ ویٹ. تو ہم لوگوں کو شروع سے ہی ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے اپنے اسکول میں, کالجز کے اندر, اپنے جو ہمارے ہاؤس ہولڈ ہے اس کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی ہے کہ صرف کھانا پینا کنٹرول کر لینے سے وزن مینج نہیں ہوتا. سم ٹائمز انٹرنل پرابلمس بھی ہوتے ہیں, آپ کی ہارمونل جو بیلنسز ہیں وہ خراب ہوتے ہیں, آپ کی کسی چیز کی انسفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اینڈ سیکنڈلی ڈائجیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے, آپ کا اسٹمک آپ کو سگنلز دے رہا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. تو آپ صرف اور صرف وزن کم کرنے کے لیے اپنی خوراک کو کم کر کے نہیں کریں گے. دوسری بات جو آپ نے بڑی اچھی کی تھی, ایک تو کھانا پینا, دوسرا آپ نے کہا جو اسکن پہ لگا رہے ہیں وہ بھی ابیوز کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کوئی اچھی چیزیں سم ٹائمز نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایون آپ کو پتہ ہے آج کل میں نوٹس کر رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور زیادہ تر خواتین لڑکیاں جو ہیں, میں ان کو بھی یہاں پہ مخاطب کرنا چاہوں گی کہ آپ کو پی آر میں بہت سارے پروڈکٹس آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایوری ادر پرسن از این انفلوئنسر, اور وہ اس کے انفلوئنس کی بیس پر کوئی نہ کوئی کمپنی ضرور اپروچ کرتی ہے. تو پلیز ہاں, اور ہر بندے نے یہاں پہ اپنی کمپنی کھول لی ہے, خاص طور پہ اسکن ریلیٹڈ. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ہر بندے نے اپنا کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ کھول لی ہوئی ہے, وچ از ناٹ ہیلتھی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں گرو نہیں کرنا چاہیے, بزنس کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن اوتھینٹک کتنا ہے وہ پروڈکٹ, وہ آپ کی اسکن کے لیے کتنا اچھا, یہ میک شیور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ڈرماٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے کسی اسپیشلسٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اسکن اگر کوئی خراب ہے تو پانی کا زیادہ استعمال کیا جائے. از اٹ ٹرو کہ پانی کا استعمال بھی آپ کی اسکن کو؟ دیکھیں پانی جو ہے نا اسینشیل ہے, بیسک. 70% آف دا سیلز جو ہم لوگ بچپن میں ہی پڑھ لیتے ہیں وہ واٹر, صرف پانی پی لینے سے ہائیڈریشن نہیں ہوتی ہے اسکن کی. لیکن اٹس امپورٹنٹ, یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن پھر رہے ہیں اور آپ نے 1 یا 2 گلاس پانی پیا. آف کورس آپ کو 1.5 لیٹر پانی کا استعمال کرنا چاہیے. دھوپ میں جا رہے ہیں تو ہائیڈریشن کا خیال رکھنا چاہیے جنرل ہیلتھ کے لیے. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اسکن بڑی اچھی ہو جائے گی شاید پانی پینے کی وجہ سے, ہمیں رنکلز نہیں آئیں گے, تو وہ ایک ایجنگ پروسیس ہے. وہ ایجنگ پروسیس پھر بھی ہوگا ود ایج, ود ٹائم. آپ کا ہائیلورونک ایسڈ باڈی میں کم ہوتا ہے. ہائیلورونک ایسڈ ایک ایسا مالیکیول ہے جو کہ واٹر کو ہولڈ کرتا ہے. جو بھی پانی ہے جلد کے اندر اس کو ہولڈ کر کے اسپونج کی طرح ہولڈ کر کے رکھے گا, اور آپ کو ایک سپلنس آتی ہے چہرے کے اندر, اسکن کے اندر. تو وہ چیز ٹائم کے ساتھ آف کورس ایجنگ تو ہونی ہے, وہ ڈکلائن پہ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں جس میں ہائیلورونک ایسڈ ہے, آپ اس کو اپلائی کرو, آپ کی اسکن کی ہائیڈریشن بہتر رہے گی. جب آپ موئسچرائز لگاؤ گے تو موئسچر کو لاک کر لیتا ہے. اسی طرح ہم چھوٹے چھوٹے انجیکشنز کی فارم میں بھی اس کو اسکن میں انفیوز کر دیتے ہیں, مطلب انجیکٹ کر کے اسکن کی جو تھوڑی سی ڈیپر لیئرز ہیں اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے نیچر. جی بالکل بالکل, نیچر کو تو آف کورس آپ کسی حد تک ریزسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جتنی چیزیں آ گئی ہیں 60-70 کی جو خواتین جنہوں نے اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوتا ہے, یو کین ناٹ سے کہ یہ ماشاء اللہ. آپ دیکھیے ہمارے جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں جو آپ کہتے ہیں نا ایور گرین ہے, اور یہ تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں. سب کچھ گاڈ گفٹڈ نہیں ہوتا. ہم نے کیونکہ کالز بھی آپ کے آنے پہ رکھی تھی, تو کالز تو ایک ہمارے پاس کال آئی, رخسانہ تھی لاہور سے, وہ بیسیکلی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. وہ کہہ رہی ہے کہ فیٹ ڈیزالونگ کے لیے لیمن باٹل کتنی ضروری ہے. اوکے, سو پروڈکٹ نیمز میں نہیں لینا چاہوں گی. ایکچولی بات یہ ہے کہ جی فیٹ ڈیزالونگ بہت سے انجیکشنز آئے ہیں دنیا میں. یہ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو جہاں پہ فیٹ پڑی ہوتی ہے ان سیلز کو وہ توڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فیٹ کے سیلز کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کی باڈی سے نکل جاتا ہے. کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ اس کے اندر ان کا اوتھینٹک رول ہے, اس کے اوپر پیپرز بھی پبلش ہوئے ہیں دنیا میں, اور اس کے اوپر اسٹڈیز بھی ہوئی ہوئی ہیں. کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ ڈائریکٹلی فیٹ سیل کو تباہ نہیں کرتے, لیکن فیٹ برننگ میں ہیلپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میٹابولزم سلولی وہاں سے فیٹ کو ہٹانے میں مدد کرتے ہیں. کچھ مشینز بھی ایسی ہیں, آپ نے سنا ہوگا نام, لوگوں نے, ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ مشینز ہیں جو کہ فیٹ کو فریز کر دیتی ہیں, یا فیٹ کو جلا دیتی ہیں, یا فیٹ کو نکال دیتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں کام کرتی ہیں, لیکن یہ ایک حد تک کام کرتی ہیں. دیکھیں یہ والا فیٹ وہ والا فیٹ ہوتا ہے جو کہ چھوٹے موٹے آپ کے کوئی یہاں پہ شولڈر پہ اس سائڈ پہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا بفلو ہمپ ہے, چھوٹا سا ایک ہمپ ہے, یا چھوٹی سی کوئی فیٹ پاکٹ ہے. لیکن یہ ویٹ ریڈکشن کے طریقے نہیں ہیں. اس سے آپ ویٹ مینیج نہیں کر سکتے, اس سے آپ کا وزن کم نہیں ہوتا. تو یہ جو لوگوں نے کانسیپٹ مائنڈ میں رکھا ہوا ہے کہ شاید ہم سلم اینڈ ٹرم ہو جائیں گے, کوئی پارٹی آ رہی ہے, فنکشن آ رہا ہے, تو ہم اپنا سائز ریڈیوس کر لیں گے, شیپ اپ ہو جائیں گے, یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے. اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے, کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی آتے ہیں لوگوں کو, کئی لوگوں پہ کام نہیں کرتا, کئی لوگوں کو اس کے ساتھ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. اگر انجیکشن صحیح جگہ سے نہیں لگوائے انفیکشن ہو سکتی ہے.
جو کہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. سو اوتھینٹک جگہوں پہ جائیں. صحیح ہو گیا. اچھا ایک اور اوتھینٹک جگہوں پہ اوتھینٹک جگہوں پر جائیں. اور ایک اور چیز جو میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اس پہ بات کریں ابھی. ایک اور چیز چلے, ایک تو ہو گیا کہ ہر انسان کسی غلط کمپنی کے پروڈکٹس کو یوز کرنا شروع کر دیا جو کہ بہت کامن ہو گیا. ساتھ ہی میں نے ڈرمیٹولوجسٹ ہمارے ساتھ, آپ کو میرے خیال آواز نہیں آ رہی, لاہور سے کالر ہیں, ذرا ان کا سوال لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, پھر لاہور والے کافی کال کر رہے ہیں. جی پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں بلال بول رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ مختلف جسم پہ کچھ داغ سے بن جاتے ہیں, اب جیسے گردن پہ یا اس طرح مختلف جگہ پہ براؤن داغ بنتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ان کا نا سوال انہوں نے اپنے حساب سے تو ٹھیک پوچھا ہے, لیکن ڈرمیٹولوجسٹ کے لیے براؤن داغ بننا, ڈرمیٹولوجی میں ایک پورے کوئی 6 7 8 چیپٹرز ہوں گے کہ جو براؤن داغ کے بارے میں ہوں گے نا. تو ایک ڈرمیٹولوجسٹ جب تک آپ کو دیکھے گا نہیں وہ آپ کو ڈائگنوز نہیں کر سکے گا. لیکن جو براؤن داغ کامنلی دیکھے جاتے ہیں جسم پہ بنتے ہیں, 2 ریزنز ہوتے ہیں. ایک تو جو چہرے پہ آتے ہیں وہ فریکلز ہوتے ہیں, اور کئیوں کو باڈی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں جو کہ سم ٹائمز سیبورک کیراٹوسس ہوتا ہے, سم ٹائمز اسکن ٹیگز ہوتے ہیں کہ جس کے لیے آپ زیادہ وری نہیں کرنا چاہیے. کوئی کنٹیجیس چیز نہیں ہے, ایک سے دوسرے کو نہیں لگے گا, بچے کو نہیں لگے گا, آپ کے فیملی ممبرس کو نہیں لگے گا. لیکن کبھی کبھی براؤن جو چھوٹے چھوٹے داغ آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں وہ وائرل واٹ تو نہیں ہے, چھوٹا سا گردن کے پاس بن جاتا ہے یا یہ جو فولڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بنتا ہے, اور وائرل واٹس ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسرے کو ڈھک سکتے ہیں. اگر وہ سمپل سیبورک کیراٹوسس ہے, سن سپاٹس ہیں, یا کوئی اس طرح کے معمولی سے کوئی داغ دھبے ہیں تو اس کے پریشان ہونے کی. لیکن ساتھ میں لائکن پلینس کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے جو کہ ایک بیماری ہے, وہ بھی دھبوں کی صورت میں آتی ہے. تو اس لیے دکھانا, اور لاہور تو ہب ہے جی ڈرمیٹولوجسٹ کا, سب سے زیادہ میرے خیال میں ڈرمیٹولوجسٹ اگر کسی شہر میں تو لاہور اور کراچی میں, تو ضرور دکھائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں جو بات کر رہی تھی کہ ایک اور جو مسئلہ ہماری طرف زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے when it comes to skin and skin care, تو فار ایگزامپل میں نام نہیں لوں گی اوبیسلی, آئی نو somebody جو کہ جنہوں نے DPT کیا ہے, لیکن انہوں نے کچھ چیزیں لرن کی اینڈ ناؤ دے آر رننگ یہ والا ایک پورا کلینک جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے, ایستھیٹکس ہو رہے ہیں اور ڈرمیٹولوجی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. آپ نے بہت زیادہ ضروری سوال اور بہت امپورٹنٹ سوال, اور عوام کے لیے بڑا ضروری. دیکھیں جی, جو میڈیسن ہے نا, جو ہم ڈاکٹر بنتے ہیں, ڈاکٹری کے بعد ڈرمیٹولوجی کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے. اٹس اے اسپیشلائزیشن, ٹھیک ہے. MBBS ڈاکٹری کے بعد آپ ڈرمیٹولوجی کے اندر ٹریننگ کرتے ہو اور ڈرمیٹولوجی کی ڈگری حاصل کرتے ہو, تو ہم لوگ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں. ہم PMDC کے ساتھ, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تمام ڈاکٹرز جنہوں نے MBBS کی ہے اور پھر انہوں نے اوتھینٹک ڈگری کی ہے جس کو ہمارا پاکستان کا میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل اپروو کرتا ہے. دنیا میں بہت سے کورسز بھی ہوتے ہیں, اس کو ہمارا PMDC ریکگنائز نہیں کرتا, لیکن اچھے کورسز بھی ہوتے ہیں آفٹر ڈوئنگ یور میڈیسن. اب جو آپ نے بات کی کہ کوئی فارماسسٹ ہیں یا کوئی فزیو تھراپسٹ وہ صرف ہائیڈرا فیشل کا طریقہ سیکھیں گے, لیزر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے, ان کو اصولی طور پہ, ان کو میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہتی, لیکن دیکھیں اصولی طور پہ ان کو جو اسکن کیئر کی چیزیں ہیں یا جو میڈیسن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو ڈرمیٹولوجسٹ کے کرنے کے کام ہیں, اس میں ان کو نہیں جانا چاہیے. DPT اگر وہ فارمیسی سے, انہوں نے فارمیسی پڑھی, یہ فارماسیوٹیکلس کی چیز پڑھی ہے اور فارماکالوجی پڑھی ہے, تو دے شوڈ گو ان دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری. دے کین ورک ود اے ڈاکٹر اینڈ اے ڈرمیٹولوجسٹ ٹو گائیڈ. میرے پاس ایک فارماسسٹ میرے ساتھ کام کرتی ہیں جو کہ ہمیں جب ہماری پرسکرپشن جاتی ہے ہمارے پیشنٹ کو بٹھا کے سمجھاتی ہیں, ڈوزیج اگر کہیں پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ڈوزیج میں سمجھاتی ہیں. چیز جو پروڈکٹ کسی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے اور ہم نے لکھ دی ہے, تو فوراً کال آئے گی کہ یہ اس کے ساتھ ابھی نہیں سٹارٹ کرنی, اس کو آفٹر اے ویک ہم نے سٹارٹ کر دینا. مطلب گائیڈ لائنس دینے کے لیے بہت ضروری ہے. دیر سپورٹ سسٹم, اور سب اسپیشلٹیز آر ویری ویری امپورٹنٹ, لیکن دے آر ناٹ سپوز ٹو, میرا نہیں خیال کہ اخلاقی طور پہ. ہمارے پاس مظفر آباد سے کال ہے نا, سوری آئی انٹرویو, ذرا سنتے ہیں جی. کون صاحب ہے جی اور کیا سوال ہے آپ کا؟ سر السلام علیکم. جی انیت خان صاحب سوال پوچھیے گا. سر عنایت خان بات کر رہا ہوں سر, مظفر آباد سے, کشمیر سے. جی جی سر میم سے پوچھنا تھا نا, اگر اسکن پہ پگمنٹیشن ہو رہی ہے تو اس طرح سے ڈارک اسپاٹس سر کم نہیں ہو رہے, اگر ہم موئسچرائزر بھی کر رہے ہیں کم نہیں ہو رہی, تو سر اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے یا کوئی اور ایسی چیز ہو جو آسانی سے گھر میں استعمال ہو سکے؟ جی دیکھیں ان کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. مظفر آباد والی سائڈ سے ہمارے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں, بیکاز میں اسلام آباد میں کام کرتی ہوں تو ہمارا ڈریننگ ایریا ہے, وہاں پہ جس قسم کی پگمنٹیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی, وہ بہت سٹبن پگمنٹیشن ہوتی ہے, نہیں جاتی. ہم لوگ بہت زیادہ ان کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, اینڈ اٹس اے ٹیم ورک. ٹھیک ہے سر, جو چیزیں آپ گھر پہ استعمال کریں, سن بلاک, وائٹامن C سیرم,
کوئی اچھی کریم جو آپ کو ڈرماٹولوجسٹ نے دی ہوئی ہے رات کو لگانے کے لیے, جو لائٹنگ ایجنٹس اس کے اندر ڈلے ہوئے وہ ضرور استعمال کریں. لیکن اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں اور آپ آ سکتے ہیں کسی بڑے سینٹر پہ, ایون مظفر آباد میں بھی بہت اچھے ڈرماٹولوجسٹ ہیں, لیزرز بھی اویلیبل ہیں, آپ کوئی نہ کوئی لیزر ضرور ٹرائی کریں, کیونکہ اس میں پگمنٹیشن کے جانے کا زیادہ بہتر چانس ہوتا ہے, جس میں ہم ہلکا سا کیو سوئچ لیزر کرتے ہیں, پگمنٹیشن کو بریک کر, پیکو لیزر بھی ہو جاتا ہے. یہ چیزیں نا پگمنٹ میں تھوڑا سا ہیلپ زیادہ کر دیتی ہیں, کیونکہ دوائیاں وہ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کریں اور اتنا فرق نہیں پڑا تو پھر ان کو کسی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. جی, ہم لوگ جینٹل پیلز بھی کر دیتے ہیں, بہت مائلڈ سی پیل ہوتی ہے اگر سپرفیشل ہو, لیکن اس کا کیئر بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے, تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں. وہاں سورج تیز ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں, گائیڈ لائنز پراپر سورج کے قریب ہوتے ہیں, سنس دیر وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اسکن کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. میں نے دیکھا وہاں کے لوگ جو میرے پاس آتے ہیں بہت رنکلز ہوتے ہیں, بہت ان کی اسکن کے اوپر پگمنٹیشن ہوتی ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ میں جوائن کرنے کے لیے, بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ. امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, خیال دیجیے گا, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.